अजीज तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। तो बहुत से तलबा तलिबात के सवालात पहुँचे, उनके सवालात की रोशनी में आज हम जो दास्तान मीर अमन दैलवी की लिखी हुई है, जिसे बागो बहार के नाम से पुकारते हैं, आज उसके सुस्त और जानदार किरदारों के माबैन फ़र्क करेंगे। यानी उनके नस्वानी किरदार हैं और मर्दाना जो किरदार हैं, उनका चेहरा, उनका जो हकीकी रूप है, जो शक्ल शुबात के अतबार से, किरदार के अतबार से है, हम उन दोनों के मबैन फ़र्क करने की कोशिश करेंगे कि वो ज़न आलूदा हैं, मुतहरक हैं या किस तरह के हैं। इन सारी बातों को क्या है हम गौर के साथ और मुख्तसर तौर पर इस को जानने की आज कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मैं नए नाज़रीन सामीन से ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इल्मी वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे और आपकी इल्मी सरगर्मी में वो मददगार भी साबित हो सके। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमने अपने तारुफ में भी देखा, तो हम आज जो दास्तान लिखी हुई है मीर अमन दैलवी की, यानी दास्तान है वो बागो बहार है। हम इसके क्या देखेंगे, इसके सुस्त और मुतहरक जो किरदार है, हम इन दोनों को देखेंगे। वो औरत का किरदार है या मर्द का किरदार है, यानी दोनों को हम क्या है हम अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे कबल हम थोड़ा सा इस दास्तान के खाके पर नजर करते हैं, ताकि बात को क्या है वो आसानी के साथ हम समझ सकें और हमारी इल्मी जो सरगर्मी है उसमें मुआवन और मददगार भी वो साबित हो सके। हम जानते हैं कि जो मीर अमन दैलवी के बकौल के बादशाह जो आज़ाद बात है वो औलाद से महरूम होता है। वो दुनिया का जो ताजो तख्त है वो छोड़कर एक कब्रिस्तान में चला जाता है और वहाँ पर क्या है वो चार दरवेश से मिलते हैं। वो क्या है एक कब्र किनारे बैठ कर क्या है उन चारों दरवेशों के वो बैठ कर बातें सुनता है और वो चारों दरवेश के अपनी अपनी कहानी बताते हैं। चारों दरवेशों का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से होता है और वो अपनी अपनी हड बीती या आप बेती क्या है उसको बयान करते हैं। पहले दरवेश बयान करता है, फिर दूसरा दरवेश बयान करता है, फिर तीसरा बयान करता है। जब चौथा दरवेश अपनी कहानी बयान करता है, यानी तरतीब के साथ अपनी कहानी बयान हो जाती है और यूं ही चौथा दरवेश अपनी कहानी बयान करता है, तो बादशाह कहा क्या है एक नरीना औलाद होती है जिसे बेटा यानी फर्जंद है। अब इस मुख्तसर खाके के जरिए हम इन सुस्त और मुतहरक किरदारों के माबैन अब फ़र्क बआसानी तरीके के साथ बयान कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले, यानी पहला जो दरवेश हमारे पास आता है, जब वो कहानी बयान करता है, कहानी बयान करता है तो उसके कहानी बयान करने के पीछे हमें एक अक्स नजर आता है, हमें एक मंजर नजर आता है जो पहले दरवेश की कहानी के पीछे छुपा होता है। अब वो क्या, जब पहले दरवेश की उस कहानी पर बात करें, कहानी को देखें, समझने की कोशिश करें, तो उसके अंदर हमें क्या है खुशामदी अनासर मिलते हैं। उस दरवेश की कहानी के पीछे हमें क्या है वो खुशामदी अनासर मिलते हैं। खुशामदी वो जो अनासर हैं उस कहानी के साथ जुड़े होते हैं। उसके साथ मजीद देखें तो अहमकाना यानी अहमक बेवकूफ वो अनासर क्या हैं बड़े ही जामद और मुतहरक मिलते हैं, जो इस बादशाह की कहानी को, उस बादशाह की सोच को, उस बादशाह की पस मंजर को, बैकग्राउंड को क्या है वो बयान करते हैं। यानी इसके साथ मजीद देखें तो वो हमें सुस्त नजर आता है, यानी अहमक भी है, सुस्त भी है, या इसका मजीद कह रहे वो नकम्मा भी है। यानी ये सारे अनासर क्या है उस पहले दरवेश की कहानी के साथ जुड़े होते हैं। जो दरवेश वहाँ कब्रिस्तान में बैठकर अपनी कहानी को, अपनी दास्तान को बयान कर रहा है और मुसन्नफ के बकौल इन्हीं चीज़ों को वो बयान करने की
ظاہر کرنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب دوسرے درویش کی بات کریں تو ہمیں اس کی کہانی کے پس منظر پر بھی کچھ نہ کچھ ایسا سبق یا ایسے عناصر وہ ملتے ہیں جو اس درویش کی، جو اس کہانی کے پس منظر کو بیان کرنے کی وضاحت کے اعتبار سے میری اور آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب اس درویش کی کہانی کو سنیں تو یہ کیا ہے، یعنی بات بات پر وہ کبھی تولاتا ہے کبھی بات، یعنی اس کو آپ کہیں بات پر ریشہ کھٹی کرتا ہے، یعنی ریشہ کھٹی سے مراد کرے کبھی پل میں تولاتا ہے کبھی پل میں ماس ہوتا ہے، یعنی اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس کی بات کا، اس کی کہانی کا جو مرکز ہے وہ کبھی اپ ہو رہا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، یعنی یہ سارے کیا ہے کبھی پل میں تولا کبھی پل میں ماس، یہی بات بات کو یوں ٹرم لے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں تو وہ ہوشیاری اپنی دکھا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی کہانی کے اندر ہمیں ایک ہوشیاری والا عناصر ملتا ہے، جو دوسرے لفظوں میں کہہ رہے اس کو چالاک ہے۔ وہ پھر چالاکی کے ذریعے وہ اپنی کہانی اور اس کے عناصر کے مابین تعلق کی وہ وضاحت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب تیسرے پر بات کریں، جو تیسرا درویش ہے اس کا بھی جو کہانی کا جو تعلق ہے وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، یعنی عشق کا مارا ہوا ہے، وہ خوش آمدی ہے، کبھی کبھی وہ جرت کا جذبہ دکھاتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہے وہ نکما پن دکھاتا ہے، یعنی یہ عناصر بھی کیا ہے تیسرے درویش کی کہانی کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی پہلا ہم دیکھیں تو عشق کا مارا ہوا ہے، اس کی کہانی کا اگر لبے لباب دیکھیں تو ہمیں اس کے پس منظر میں یہ چیز بڑی ہی عمدہ اور جامع انداز میں ملتی ہے۔ پھر خوش آمدی بھی ہے، اس کا تعلق بھی آپ دیکھ لیں تو پہلے والے سے ملتا جلتا ہے، اس کا تعلق بھی یہی چیز ہے۔ اور دیکھیں اور اس بندے کا جو خاص ہے، یعنی کبھی یہ جرت والا کام دکھانے والا منظر پیش کر رہتا ہے اور کبھی کیا ہے وہ پستی والا کام، یعنی پست حالی والا۔ اب یہ جو سارے کیا ہے ان تینوں کے کردار کے مابین اس کی کہانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب چوتھے کی بات کرتے ہیں، جو چوتھا درویش ہوتا ہے تو اس کی کہانی کے ساتھ بھی ہمیں کیا ہے کچھ اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک تو پہلے نمبر پہ یہ جو ہوتا ہے یہ یتیم ہوتا ہے، یعنی اس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ چوتھا جو بادشاہ ہے، یوں ہی چوتھے بادشاہ کی کہانی جاری ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے تو بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو چوتھا درویش وہی ہے، ایک تو پہلے نمبر پہ یہ یتیم ہے، اس کے والدین یہ بچپن میں ہی والد کو فوت ہو چکا ہے۔ پھر اس کا دیکھیں تو اس کے کردار کے ساتھ ہمیں کیا ہے وہ پست کرداری وہ نظر آتی ہے، یعنی نچلے درجے کا کردار ہے۔ پھر دیکھیں تو یہ بندہ جلد باز بھی ہے، بات بات پہ دیکھیں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، بات بات میں دیکھیں تو اس کے اندر ایک تیزی والا جو عنصر وہ نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں تو وہ مردوں والی جو بہادری ہے وہ اس کی کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ چاروں درویشوں کی اگر دیکھیں تو یہ ہمیں مجموعی طور پر یہ سست روی کا شکار ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنے موضوع میں بھی دیکھا داستان باغ و بہار کو ہمیں سست اور متحرک کردار کیا ہے ان دونوں کا مابین ہم نے فرق ہے۔ ان چاروں درویشوں کی ہم کہانیوں پر دیکھیں مجموعی طور پر چالاکی، ہوشیاری، جلد بازی، خوشامدی، احمقانہ پن، نکما پن، سستی پن، یہ سارے عناصر کے ہیں ان چاروں درویشوں کے ہمیں ملتے ہیں، جو کہ سست پن کی، زنگ آلودہ ہونے کی جو نشاندہی ہے بڑے ہی عمدہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نسوانی کرداروں کے اعتبار سے۔ اب نسوانی کرداروں پر غور کریں تو ان سے ہٹ کر ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں ان سے الگ تھلگ نظر آتے ہیں، یعنی نسوانی کرداروں پر بات کریں تو یہ ہمیں کیا نظر آتی ہے، سرگرم نظر آتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اندر
فعال نظر آتی ہے، یعنی وہ حرکت والی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، متحرک نظر آتے ہیں. یہ عناصر کے ہیں اس اعتبار سے ان سے ہٹ کر ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہے. اب جسمانی کرداروں پر بات کریں تو ایک ہمارے پاس اس کی جو ہیروئن آتی ہے، یعنی ہیروئن معروف کا کردار جو نظر آتا ہے ہمارے پاس. معروف کا جو کردار ہے وہ رحم اور قہر دونوں کے اعتبار سے، یعنی اس کا جو کردار وہ رحم اور قہر دونوں کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے. آگ پانی والا متضاد کہنے سنیے، یعنی آگ پانی والا متضاد اس میں کیا ہے وہ کشف نظر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عشق میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتی، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ والے جو عناصر ہیں نا وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے جسمانی کردار میں سرگرم عمل فعال اور متحرک نظر آتا ہے بنسبت ان کرداروں کے جو مرد حضرات کے اعتبار سے. دوسرے ہمارے پاس جو کردار ہے وہ وزیر زادی کا. اب وزیر زادی کا کردار دیکھیں تو یہ بھی ایک متحرک کردار ہے. ایک متحرک کہہ لیں، اس کو خوبصورت کہہ لیں، یہ سارے کردار کے ہیں اس وزیر زادی کے ساتھ جڑے ہوئے. اب یہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے دیکھا جب داستان کو پڑھتے ہمارے پاس خواجہ سرپرست ایک نظر آتا ہے، اس سے اس کی شادی بھی ہوتی ہے، یہ وزیر زادی کے روپ میں بھی ہوتی ہے، اور اس کا جو انداز ہے وہ متحرک خوبصورت اور خواجہ سرپرست کے ساتھ شادی والا معاملہ وہ اس بات کی تصدیق اور ثبوت وہ فراہم کرتا ہے. اب تیسرا اور اہم رکن مزید دیکھیں تو سرندیپ ہمارے پاس اس کا مزید ایک کردار وہ ملتا ہے، یعنی سرندیپ کی جو شہزادی ہے، سرندیپ کی شہزادی ہے، یہ ہندوؤں کی ایک اہم کڑی کے طور پر بھی ہمارے پاس آتی ہے، یعنی ہندو معاشرے کی علامت ہے، یعنی ہندو معاشرے کی علامت یہ سرندیپ کی جو شہزادی ہے. اب جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا اس کے ساتھ یعنی خواجہ سرپرست کا، خواجہ سرپرست کو کیا ہے یہ زخمی حالت میں دیکھتی ہے، اس کو گھر لاتی ہے، اس کی دوا دارو کا اہتمام کرتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ہندو معاشرے کی علامت کے طور پر بھی ہمارے پاس ہے. اب ان کو مجموعی طور پر دیکھیں، اس کے علاوہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ہم دوسرے لفظوں میں کہہ رہے یعنی نسوانی کردار اور مردانہ کردار یہ مسلسل کیا ہے سست ہیں، نکمے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نکمے پن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی جو اہم ہے وہ ہے زنگ آلودہ نظر آتے ہیں. اب یہ جو زنگ آلودہ ہے، سست ہے، نکمے ہیں، یعنی جو مردوں والی جو خصوصیات ہیں نہیں ہو. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یا اس کے جو متبادل مزید ہم کہہ لیں جو جرت کے اعتبار سے ان کے اندر ہے ہی نہیں، یعنی پست حالی ہے، بے وقوفی ہے، اور نکمہ پن وہ اسی وجہ سے ہے، جبکہ یہاں پہ ہمیں متحرک کردار مسلسل ملتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مردوں کے ہاں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، کبھی احمقانہ، کبھی نکمہ پن، کبھی خوشامدی پن، کبھی چالاک پن، کبھی پل میں تولا، کبھی پل میں ماسا، جلد بازی. مردوں والی جو وہ کردار وہ نہیں ہے بلکہ پست کردار کے مالک ہیں. اب ان ساری چیزوں پر غور کریں تو یہ مردوں کے اندر کیوں آئی ہیں، آج اس کی تو وجہ ہونی چاہیے. یعنی اب ان ساری چیزوں کی کیا ہے ہم وجوہات بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کون سی وجوہات جو ان کے اندر سست پن کا شکار، نکمے پن کا زنگ آلودہ مردوں والی خصوصیات نہیں ہے، نکمے ہیں، ان ساری چیزوں نے یہ کیوں آئی ہیں. ایک تو آپ ہندوستان کے کلچر سے، تہذیب و تمدن سے وابستہ ہے، یہاں پہ ایک ہے دولت کی فراوانی، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہے. اور اس کو موجودہ معاشرے یعنی پاکستان کو بھی دیکھیں نا
تو اس کے اندر یہی چیز ہے، آج کل کا نوجوان سب کچھ یہی کرتا چلا جا رہا ہے، دور کی فراوانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں نوابی پن، جسے آپ جاگیرداری نظام کہتے ہیں، یعنی یہاں پر نوابی کارخانے وہ لگائے جا چکے ہیں۔ اب نواب ہونا کیا ہے؟ یہ سستی کا شکار کرنے میں مددگار ہے، نکما پن، زنگ آلودہ ذہن ہونے کے اعتبار سے، اور مردوں کے اندر جو اصل مقصد ہونا چاہیے اس کو ختم کرنے کے اعتبار سے نوابی کارخانے کیا ہے، اس میں معاون اور مددگار وہ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر اگر بات کریں تو ہمارا جو جاگیردارانہ نظام ہے اس کو دیکھیں تو یہ سارا سست روی کا شکار، نکما پن، زنگ آلودہ ذہن، بری خواہشات، ہر جو چیز ہے یہ مجموعی طور پر کیا کرنی ہے، ایک زنگ آلودہ بگڑا ہوا معاشرہ اس کو پہچاننے میں میری اور آپ کی مدد کرتے ہیں، جو کہ یہ سارے کردار کا میر احمد دہلوی کی باغ و بہار داستان کے ذریعے ہمیں بتانے کی کوشش کریں۔ ہم ان چاروں درویشوں کو دیکھیں تو ان کے اندر ہمیں سارا یہی چیز نظر آتا ہے، اور مصنف کے قلم سے بھی یہی چیز بار بار صفحہ کرتاس پر اترتی ہے اور بیان کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے ہندوستان کے کلچر کے اندر، اس کے تہذیب و تمدن کے اندر اگر سست روی کا شکار اس وقت زیادہ مت ہے تو کن وجوہات کی بنا پہ ہے۔ آج ہم نے ان کا بھی دیکھ لیا اور جسمانی کرداروں کو بھی دیکھ لیا اور فرق لیا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور مختصر طور پر جانا اور پہچانا ہے یہ میر احمد دہلوی کی داستان باغ و بہار ہے۔ اس کے اندر بنیادی سست روی کا شکار اور متعلق کردار وہ کیوں ہے، کس طرح اور کس لحاظ سے سمجھا بھی جا سکتا ہے، آج ہم اس کو دیکھا اور پہچانا بھی ہے۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔